बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 21 जून है और हफ्ते का दिन मैं इस्लामाबाद में आपसे मुखातिब हूँ। मौसम बहुत अच्छा, आज बादल सुबह से यहाँ पर और बारिश भी कहीं कहीं हुई है, तो इट्स ए गुड वेदर। यकीन नहीं आ रहा कि ये जून है। पाकिस्तान का सरकारी मीडिया जो है, मैं ये मेन स्ट्रीम को सरकारी कहता हूँ, ये तो ढोल बजा रहा है कि पाकिस्तान की क्या कामयाब सफारतकारी है और पाकिस्तान ने क्या इज़्ज़त कमाई है। कोई शक नहीं है इसमें। सफारतकारी अच्छी की और कतर के साथ मिले हम, तो अमेरिका और ईरान एक दूसरे के साथ आए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि आपने वो सफारतकारी कर ली, वो नेकनामी कमा ली, अब कोई अंदरूनी जो वसाइल हैं, अंदरूनी जो मसाइल हैं, उनका ज़िक्र कर लें। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अभी जो सफारतकारी हुई है ये तारीख़ में दूसरी दफ़ा हुई है। इससे पहले 70 की दिहाई में चाइना और अमेरिका को साथ बिठाया था, हेनरी किसिंजर से मुलाकात करवाई थी चाइनीज़ लीडरशिप की, जनरल याहिया का दौर इक़्तिदार था। तो लेकिन जुलाई में ये सफारतकारी हुई थी और फिर दिसंबर में पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया था। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और मशरक़ी पाकिस्तान को हमसे अलहदा कर दिया। तो अय्या ज़मीर साहब कहते हैं कि उस पहली सफारतकारी के समरात का जिक्र ना करें, दुआ करें कि ये जो अब सफारतकारी करवा रहे हैं इसके भी कोई नताइज कुछ ऐसे ना हो, खुदा न खास्ता पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में कोई ऐसी बात ना हो जाए। और अगर हम मंज़र पर नज़र डालते हैं, इस वक्त कश्मीर में देखें क्या हो रहा है, रावलाकोट में क्या हो रहा है, पूरे कश्मीर में एहतजाज कहाँ तक पहुँच गया है। गिलगित बल्तिस्तान में देख लें आप, अभी तक सड़कें बंद हैं, वहाँ पर एहतजाज हो रहा है इलेक्शन नताइज के हवाले से। और बलूचिस्तान में जो एक हुकूमत में लोग हैं वो कहते हैं कि अमलन 80-85% बलूचिस्तान जो है वो हमारी डोमेन में ही नहीं है, वहाँ पर जो दहशत गर्दी है उसका राज है। तो खुदा करे कि हमारे मसाइल हल हों, लेकिन उसके लिए अब बैरूनी सफारतकारी के बाद कोई अंदरूनी फ्रेमवर्क बना लें, कोई अंदरूनी वसाइल बना लें। क्योंकि जो बानी थे हमारे, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उनके जहन में तो यही था कि यहाँ पर एक अवामी मर्ज़ी से ये मसाइल हल होंगे और उसका तरीका ये होता है कि आप मुनसिफाना इलेक्शन करवाते हैं, सही जायज़ लेजिटिमेट लोग जो इलेक्शन जीते हैं वो हुकूमत में आके बैठते हैं, सोचो विचार करते हैं और अवामी मसाइल जो है उसको हल करते हैं। तो एक सिस्टम चलता है। लेकिन हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो बिल्कुल उसको बेकार करके रखा हुआ है। और अय्या ज़मीर साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस किया, क्रेडिट गोज़ टू हिम फॉर दैट। उन्होंने कहा कि देखें, मगरब में तो पूरी डेमोक्रेसी है, चल रही है, जो गल्फ़ स्टेट्स हैं वहाँ पर किंगडम है, सऊदी अरब में किंगडम है, यूएई में किंगडम है, बहरीन में किंगडम है। ईरान जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वहाँ पर वोट डलते हैं लेकिन उसके बाद जो सुप्रीम लीडर हैं उनके, जो रहबर आला है जिनको कहा जाता है, वो फैसले करते हैं और उनके फैसले फिर कौम कबूल करती है। हमारा जो सिस्टम है, उन्होंने कहा कि हमें भी रहबर आला मिले हैं, हमारे पास वोट होते हैं, असली होते हैं या नकली होते हैं वो अलग बात है, लेकिन फिर एक रहबर आला मिलता है, चाहे वो ज़ियाउल हक की सूरत में हो, चाहे वो मुशर्रफ की सूरत में हो, चाहे वो अयूब खान की सूरत में हो। ये जो रहबर आला है वो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करता है, कानून भी बदलता है और जो तरीका है उसको भी बदलता है, जिसको चाहे हीरो बना दे, जिसको चाहे ज़ीरो बना दे, जिसको चाहे करप्ट बना दे, जिसको चाहे ईमानदार बना दे। तो ये सारे का सारा जो सिलसिला है ये इसी तरह से चलता है। तो हमें एक फ़ैसला करना पड़ेगा कि हम आधे तीतर आधे बटेर से निकल के तो पूरा एक निज़ाम हमें लाना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये जो अमेरिका के साथ मोहब्बत की पीगों की बात कर रहे हैं ना, कि जेडी वैंस से पूछा कि आपका पाकिस्तान के बारे में आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा वी लव पाकिस्तान। ये और मीडिया उठा के खड़का खड़का के उसको चला रहा है, इतने बड़े इश्तिहार मिल रहे हैं। तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि वी लव पाकिस्तान। ये अमेरिका ने ज़ियाउल हक के ज़माने में कहा कि पाकिस्तान पता नहीं क्या कुछ है, और वो जो मुजाहिदीन थे उनको वाइट हाउस में तिक्के खिला दिए उसने, रेगन ने। लेकिन क्या मिला पाकिस्तान को? तबाही, क्लाशनिकोव, ड्रग कल्चर। उसके बाद फिर आप देख लें क्या हुआ। मुशर्रफ साहब, उन्होंने तालिबान की हुकूमत को गिराने के लिए किया अमेरिका के साथ, बिल्कुल एक ही कॉल पे लम्बे पड़ गए और कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, हम पत्थरों के ज़माने में वापस नहीं जाना चाहते। बट ईरान ने मुकाबला किया और अमेरिका को शिकस्त दी, लेकिन हमारे यहाँ लम्बे पड़ गए।
اور محبت کوئی آپ یعنی اتنی محبت تھی، مشرف صاحب جب جاتے تھے وہ تو بلیئر ہاؤس جو وائٹ ہاؤس کے سامنے ہے، جہاں پر صرف صدر امریکہ کے خصوصی مہمان ٹھہرائے جاتے ہیں، وہاں پر ٹھہرتے. نواز شریف صاحب بھی وہاں پر ٹھہرتے تھے. مجھے یاد ہے میں وہاں پر تھا تو وہ نواز شریف صاحب کی خواہش آئی کہ مجھے دیسی کھانے کھانے ہیں، تو امبیسی میں دے گئے آ گئیں اور وہ حلیمے اور پتہ نہیں کیا کچھ پکا ان کو گاڑیوں میں ڈال کے تو سیدھے وائٹ ہاؤس کی طرف. تو جب اس کا سیکیورٹی چیک پوائنٹ پہ پہنچے انہوں نے کہا اوہ ان دیگوں میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کھانا ہے وزیر اعظم اور ان کے ڈیلیگیشن کا، اور یہ پاکستان امبیسی سے آیا. انہوں نے وہ سارا کھانا دیکھا، نہاری اور وہ جو حلیم اور وہ سب کچھ تھا، نان یہ وہ. انہوں نے کہا بھائی اس کو ادھر نہیں آپ لے جا سکتے. تو وہ کھانا واپس گیا امبیسی. لیکن نواز شریف صاحب کو اتنی مطلب طلب تھی وہاں پہ پاکستانی کھانے کی، رپورٹڈلی ہی وینٹ ٹو پاکستان امبیسی ان واشنگٹن وہ کھانا کھانے کے لیے. تو یہ محبتیں امریکہ اور پاکستان کی کوئی یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، ماضی میں بھی ہم نے بڑی محبتیں کی ہیں، اور ہمارے ساتھ جو اس کے بعد کیا پاکستان نے اللہ پناہ دے اس کی. تو یہ جو آج بہت اترا رہے ہیں لوگ بھاگ بھاگ کر، یہ ذرا ماضی سے سبق سیکھیں اور یہ مت سمجھیں کہ یہ ہمیشہ محبتیں ایسی رہیں گی. امریکہ کے جو امریکہ کی فلپائن کے ڈکٹیٹر مارکوس کے ساتھ بڑی محبت تھی. رضا شاہ پہلوی جو ایران کا بادشاہ تھا اس کے ساتھ بڑی محبت تھی. رضا شاہ پہلوی کو دفن کرنے کے لیے بھی انہوں نے وہاں پہ جگہ نہیں دی اور وہ مصر میں دفن ہوئے. اور جو مارکوس تھا اس کے ساتھ جو اس کی قوم نے کیا، جو اس کی بیوہ تھی امیلڈا مارکوس، اس کے ساتھ جو کچھ کیا وہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ان ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے نہیں ہوتے، وہ بیسیکلی ان کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں اس کے لیے. تو ہمیں بھی اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے تعلقات ہونے، لیکن غلامان جو ہے نا ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی. تو ہمارے پاس اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ کوئی چیز اگر پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہو تو ہمیں کہا جائے تو ہم کہیں کہ ایبسولیوٹلی ناٹ. یہ فکر آپ یاد رکھیں، یہ بہت ضروری ہے. اچھا جی اب آگے چلتے ہیں. پاکستانی جو اس وقت صورتحال ہے، ٹیلی کام کمپنیوں کو یہ ہم نے اختیار دے دیا، قومی اسمبلی میں ایک بل پاس کر دیا کہ وہ جس جگہ چاہیں، آپ کا گھر ہے، آپ کا ڈیرہ ہے، کہ وہاں پر آ کے وہ ٹاور بنا سکتے ہیں، مشینری لگا سکتے ہیں، کوئی عمارت کھڑی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے کہا کہ نہیں ایسا آپ نہیں کر سکتے تو پھر ایک انہوں نے فورم حکومت نے بنا دیا ہے جس میں حکومت کا ہی بندہ چیئرمین ہوگا، وہ آپ کا اعتراض سنے گا، اور اگر اس نے آپ کا اعتراض مسترد کر دیا تو آپ عدالت میں نہیں جا سکیں گے. پہلے 15 دن کا نوٹس آئے گا، پھر دوسرا نوٹس آئے گا 15 دن کا، اور پھر بھی اگر آپ نے بات نہیں مانی تو 5 کروڑ روپے آپ کو جرمانہ ہوگا. یہ بالکل صحیح کہا ہے روف کلاسرا صاحب نے کہ ایسا لگتا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا راج دوبارہ آ گیا، کہ جب وہ آئے انہوں نے چھوٹی جگہ پہ قبضہ کیا اور اس کے بعد پھر وہ اپنے قبضے کو پھیلاتے گئے. تو ہاؤسنگ سوسائٹیز کو بھی پابند کیا جا رہا ہے کہ آپ سائن کریں اس پہ. یہ سینٹ میں رک گیا بل اس لیے کہ وہاں پر جو سینٹ کی چیئرمین ہے پلوشے، انہوں نے جو کمیٹی ہے انہوں نے اس کو پڑھا، ممبران کو بتایا. اس میں دو، ایک افنان اللہ ہیں اور ایک سعدیہ باسی، ان کا تعلق نون لیگ سے ہے، لیکن آئی مسٹ سے کہ انہوں نے بھی اس بل کی مخالفت کی. ویری گڈ، کرنا چاہیے آپ کو. آپ جہاں پر بھی بیٹھے ہیں، بھلے آپ لیجٹ بیٹھے ہیں، انلیگل بیٹھے ہیں، لیکن اگر کوئی کام آتا ہے اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی، پاکستان کی بہتری نہیں ہے تو اس کو روکنا چاہیے. اور یہ انہوں نے کیا، اچھا کیا. بہرحال یہ دیکھ لیں کہ واٹ از دس، یہ حکومت آپ کو یعنی کر کیا رہی ہے. اچھا جناب، اب ایک امپورٹنٹ بات کہی ہے میں، کیونکہ ہم جو انٹرنل فریم ورک ہے اس کی بات کر رہے ہیں، سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں. کتنا خراب ہے سسٹم، یہ شعیب سڈل صاحب کی گفتگو ایک چینل کے ساتھ. وہ کہتے ہیں جی کہ 92 میں جو کراچی میں آپریشن ہوا ایم کیو ایم کے خلاف، اس میں 99% بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ کر کے انہوں نے کہا کہ ایف آئی آرز جعلی تھیں، جھوٹی تھیں، سرکار کے کہنے پر کی گئی تھی، یعنی کہ وہ ساری پولیٹیکل ایف آئی آرز تھیں. تو جب اس طرح کی ایف آئی آرز درج کی جائیں گی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ عدالت میں انہیں کس طریقے سے پرسیکیوٹ کر سکیں گے؟ آپ نہیں کر سکیں گے. یہ تو تب کی بات تھی. ابھی کیا ہے؟ ابھی ہر جھوٹی جعلی ایف آئی آر پر عدالتیں حکومت کی مرضی کے مطابق فیصلہ دے رہی ہیں. یہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ، پولیٹیکل اپوننٹس کے ساتھ ہو رہا ہے، میں اینیمی نہیں کہوں گا، اپوننٹس کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. تو یہ شعیب سڈل صاحب کا جو بیان ہے یہ ہمارے
نظام کتنا کھوکھلا ہے اس کو ایکسپوز کرتا ہے۔ اور اب کشمیر، یہ مناظر ہیں راولہ کوٹ کے، اور ان کو آپ دیکھ لیں، بہت زیادہ عوام ہے جو یہ پاکستانی میڈیا پر پروپیگنڈا کہ چھوڑ دیا ہے اور عوام ڈر گئے ہیں اور بھاگ گئے ہیں، بالکل ٹوٹل بیس لیس، غلط ہے۔ جو ایکشن کمیٹی 38 ممبرز کی ہے، اس میں 1-2 ممبر حکومت نے انفلوئنس کر کے اپنے ساتھ ملا لیے ہیں، ان کے بیان آئے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ لوگ ڈر جاتے ہیں، جیسے یہاں پر پاکستان میں پنجاب میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیسے کیسے بیان نہیں دیے اور وہ چلے گئے باہر، اور اب وہ ایک علیحدہ فورم بنا کے ڈائلاگ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر بھی اس طریقے سے ڈیفینیٹلی 1-2-4 بندے پیچھے ہٹے ہیں، لیکن 95% کشمیری عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں، ریزسٹ کر رہے ہیں، اور جو ان کا بین الاقوامی ڈائسپورا ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اور اس وقت کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے وہ انتہائی شدید تناؤ کا شکار ہے۔ پاکستانی میڈیا کو بات کرنی چاہیے، پاکستانی لوگوں کو بات کرنی چاہیے، حکومت کو کہنا چاہیے کہ آپ مذاکرات کے ذریعے اس کو حل کریں۔ یہ جو ایک رٹ آف گورنمنٹ کی ایک آپ اپنے لوگ جو وفادار ہیں پاکستان کے، ان کے اوپر آپ نے کیا رٹ لگانی ہے، وہ آپ کی رٹ کو ویسے ہی مانتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے جس کو لوگ، عام آدمی جس کو مسترد کر رہے ہیں، جس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے اس کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ جاتے جاتے آپ کو خواجہ آصف کی ایک گفتگو سنا سکتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پارلیمنٹرین لاجز ہیں اس میں ویگو ڈالے بہت آ رہے ہیں، ان پر یہ سن لیں کیا کہہ رہے ہیں خواجہ آصف۔ جی خواجہ صاحب، چاہتا ہوں سر یہ ہماری پارلیمنٹ لاجز کو ویگو ڈالر سے بچائیں سر۔ خواجہ صاحب وہاں پہ خواتین لفٹروں سے- ممبران بھی، مرد حضرات بھی، ہمارے ممبران، ان کے مہمان بھی، وہاں پہ فیملیز بھی واک کر رہی ہوتی ہیں، گرین نمبر پلیٹ والے ویگو ڈالے وہاں پہ جس طرح جو ہے آگ لگی ہوئی ہے وہ آگ بجھانے جا رہے ہیں، اس پہ جا رہے ہیں۔ یہ اتنی بڑی ولگیرٹی ہے، ویگو ڈالا اٹ سیلف از اے ولگیرٹی۔ میں اس سے بڑی ولگیرٹی یہ بین ہونے چاہیے۔ جناب اسپیکر، جو ویگو ڈالے کے سٹیئرنگ پہ بیٹھتا ہے اس کے دماغ کو کچھ ہو جاتا ہے۔ وہ پیچھے گن مین ہوتے میں ہیں نا، بالکل آپ کو میں سیریس بات کر رہا ہوں۔ میں روزانہ، میں نام نہیں لینا چاہتا، میں واک کر رہا ہوتا ہوں، ابرار شاہ صاحب واک کر رہے ہوتے ہیں، یہ بڑے دوست یہاں پہ واک کر رہے ہوتے ہیں، خواتین واک کر رہی ہوتی ہیں ڈیلی جو ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے وزراء کو بتایا جائے کہ شام کے بعد جھنڈا گاڑی پہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی بتانا چاہیے۔ آپ جہاں پہ اتنے ایٹیکیٹس بتا رہے ہیں یہ بھی بتائیں، اور جب وزیر بیچ میں بیٹھا ہو تو جھنڈا الاؤ نہیں ہو۔ جی خواجہ صاحب کنکلوڈ کیجیے۔ سر جیسا کلوزنگ ریمارکس، سر یہ کوئی وضع ہونا چاہیے، طور طریقہ کہ کم از کم یہ ویگو ڈالے اندر نہ داخل ہو۔ وہاں پہ 250-300 ایم این ایز رہتے ہیں، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو منسٹروں کو کیا خطرہ ہے؟ why they carry these ویگو ڈالاز اور پلساں لمیاں؟ یہ ایک بات جو ہے یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اقتدار میں ہوتے ہیں تو ہمارے آگے پولیس ہوتی ہے، اقتدار چلا جاتا ہے پیچھے پولیس ہوتی ہے۔ یہ فرق جو ہے میں بیان کر رہا ہوں ہوتا ہے نا، تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ چیزیں آبزرو کرنی چاہیے۔ خدا را اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے ہمیں، اس ایوان میں لے آئے ہیں۔ یہ 300-400 جو ہے پاکستان کے اتنے پریولیجڈ لوگ ہیں جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کی جو عادتیں ہیں لوگ آبزرو کرتے ہیں، پھر ان کی تقلید کرتے ہیں، کوئی کرٹیسائز کرتے ہیں۔ تو وی شوڈ بی ایٹ آور بیسٹ بیہیویئر، اور ہمیں یہ ویگو ڈالے بین کریں، خدا کے لیے بین کریں، سڑکوں پہ بھی بین کریں۔ جی ٹھیک ہے جی، میں بالکل سیریسلی کہہ رہا ہوں کہ میں جتنی بھی ولگیرٹی کا میں لفظ استعمال کرنا چاہتا یہ ویگو ڈالا جائے۔ جی ٹھیک۔ میں ریکویسٹ کروں گا، ابھی آپ خود ہی اس پر فیصلہ کر لیں۔ اور اب آخر میں آپ کو ایک شاہد خٹک صاحب کی جو قومی اسمبلی میں بجٹ پاس کرتے وقت پیپلز پارٹی کا جو منافقانہ کردار ہے، سیاسی منافقانہ، کہ یہ
جب بھی کسی جگہ پہ الیکشن ہوتے ہیں نون لیگ کے خلاف جا کے تقریریں کرتے ہیں, نون لیگ ان کے خلاف تقریریں کرتے ہیں, پھر الیکشن کمیشن کی مدد سے یہ الیکشن جیت جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک دوسرے کو جپھے ڈالتے ہیں. یہ ذرا مجھے اجازت دے دیجیے گا, لیکن آخر میں یہ ذرا شاہد خٹر کی ساری گفتگو جو اسمبلی کے اندر انہوں نے ریکارڈ کی ہے اس کو ذرا سن لیجیے. یہ پیپل پارٹی والے باہر جا کے بلاول تقریریں کرتا ہے اور ادھر جا کے یہ ووٹ دے رہے ہیں. یہ ہیں جو پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ان کی شکلیں دیکھیں, جو تباہی کے بجٹ کو ووٹ دے رہے ہیں, جو مہنگائی کو ووٹ دے رہے ہیں. دیکھیں پاکستانی سارے یہ ذمہ دار ہیں, اور ان کا اپنا فائنانس منسٹر جو ہے وہ بھی ووٹ نہیں دے رہا, وہ بیٹھا ہوا ہے.